अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस के वार में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस से मज़ीद 24 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि एक ही रोज़ में 1980 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली को ख़त्म कर देगी, ऐसा इलेक्शन कराएंगे कि अपोजिशन शिकस्त कबूल करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं हुकूमत का काम अवाम के लिए आसानियां पैदा करना है। दासू डैम में काम करने वाले कंपनी की बस हादसे का शिकार हो गई, 13 अफराद जाम बहक जबकि 39 अफराद जख्मी हो गए। DPO का कहना है कि जख्मियों में 7 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तानी खातून रॉयल नेवी में कैप्टन बनने वाली पहली मुसलमान खातून बन गईं। मलका बरतानिया ने खुद दुर्दान अंसारी की रॉयल नेवी में बतौर कैप्टन तैनाती की मंजूरी दी है। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार और नवाज शरीफ को डाकू कहने पर पार्लियामेंट में अपोजिशन का वॉकआउट। सेनेट ने ख़वातीन का हक़ जायदाद तरमीमी बिल 2021 मंजूर कर लिया। हमारे लिए चैलेंजेस का मुकाबला करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं कोई माई का लाल हमसे पूछे बगैर खित्ते में कुछ नहीं कर सकता। कराची में नए कोरोना केसेस की शरह 17.11% रिकॉर्ड। सिंध हुकूमत ने स्कूल, तफरीही मुकामात और इंडोर डाइनिंग फिर से बंद करने का फैसला कर लिया। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 14,21,447 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 26,450 हो गईं। कनाडा में कदीम कबाइल के बच्चों की इज्तिमाई कब्रों के इंकशाफात का सिलसिला जारी। वैंकूवर में 160 बच्चों की इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि मुकामी कबाइल के गम में बराबर के शरीक हैं। कनाडा अमरीकी इनखला के बाद भी अफगानिस्तान में काम जारी रखेगा। कैनेडियन वज़ीर का कहना है कि सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं। हमारे शराकतदार अफगान अवाम के लिए काम कर रहे हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में जंगलात में लगी आग फैलने लगी। फर्स्ट नेशन की जानिब से एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया गया। सूबाई हुकाम का कहना है कि फर्स्ट नेशन के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश का कहना है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौज का इनखला गलती है। बरतानवी वज़ीर कहते हैं कि तालिबान ने अफगान हुकूमत बनाई तो उनके साथ काम करेंगे। पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसल स्पेन बोल्दक पर तालिबान का हमला। अमेरिका के पहले मुस्लिम वफाकी पाकिस्तानी जज के एजाज़ में तकरीब। जाहिद कुरैशी का पाकिस्तानी नौजवानों को अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट सर्विस का हिस्सा बनने का मशवरा। अपनी तैनाती को पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी की अनथक कोशिशों का नतीजा करार दे दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। मजमूई केसेस की तादाद 18 करोड़ 86 लाख से तजावुज़ कर गई। सिडनी में कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब लॉकडाउन में 30 जुलाई तक तौसी कर दी गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 24 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,642 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,78,847 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,980 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,48,725, सिंध में 3,49,586, खैबर पख्तूनख्वा में 1,39,710, बलूचिस्तान में 28,434, गिलगित बल्तिस्तान में 7,044,
اسلام آباد میں 83,956 جبکہ آزاد کشمیر میں 21,392 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,51,99,875 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 47,472 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,15,343 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,258 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 24 افراد جاں بحق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,642 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,839، سندھ میں 5,621، خیبر پختونخوا میں 4,371، اسلام آباد میں 786، بلوچستان میں 317، گلگت بلتستان میں 113 اور آزاد کشمیر میں 595 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اس وقت 90 لاکھ پاکستانی بیرون ممالک مقیم ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے تعاون سے ملک چلتا ہے۔ کوشش ہے اوورسیز پاکستانی ای ووٹنگ سے ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نادرہ وراثتی سرٹیفکیٹ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کا کام عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ ہمیں ٹیکنالوجی کے استعمال سے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ پہلے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو وراثتی سرٹیفکیٹ کے لیے پاکستان آنا پڑتا تھا، اب اوورسیز پاکستانی بیرون ملک میں بائیو میٹرک تصدیق سے سند لے سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے استعمال سے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ چیئرمین نادرا سے امید ہے کہ وہ عوام کے لیے ہر ممکن آسانی پیدا کریں گے۔ آن لائن نظام سے زمینوں کا ریکارڈ محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ لینڈ رجسٹری اور دیگر ریکارڈ کی فائلیں گم یا پھر جلا دی جاتی تھی۔ پیپر لیس نظام آنے سے فراڈ ختم ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس وقت 90 لاکھ پاکستانی بیرون ممالک مقیم ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے تعاون سے ملک چلتا ہے۔ کوشش ہے اوورسیز پاکستانی ای ووٹنگ سے ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ پولنگ ختم ہونے اور نتائج کے دوران دھاندلی ہوتی ہے۔ ای وی ایم مشین دھاندلی کو ختم کر دے گی۔ ایسا الیکشن کرائیں گے کہ اپوزیشن شکست قبول کرے گی۔ داسو ڈیم کے عملے کی بس کو حادثہ پیش آنے سے 9 چینی باشندوں سمیت 13 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جائے وقوع کو سیکیورٹی اہلکاروں کی مدد سے سیل کر دیا گیا ہے، تاحال حادثے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اپر کوہستان میں داسو ڈیم کے ملازمین کو لانے لے جانے والی بس حادثے کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں 13 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 39 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او اپر کوہستان نے بتایا کہ حادثے کی وجوہات سامنے نہیں آئیں، تاہم حادثے میں 13 افراد کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے جن میں سے 2 چائنیز اور 2 مقامی مزدور بھی شامل ہیں، جبکہ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 7 افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور پولیس کی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ جائے وقوع کو دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کی مدد سے سیل کر دیا گیا ہے۔ تاحال حادثے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکیں۔ ڈپٹی کمشنر عارف خان یوسف زئی کا کہنا تھا کہ کوسٹر گاڑی میں 41 افراد سوار تھے۔ حادثے میں 9 چینی باشندوں سمیت 13 افراد جاں بحق ہوئے جن میں 2 FC جوان اور 2 مقامی مزدور بھی شامل ہیں۔ تحقیقات مکمل ہونے پر وجوہات کا بتایا جا سکے گا۔ المناک واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تحقیقات سے قبل واقعے کو حملہ یا دہشت گردی سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ داسو میں رونما ہونے والے واقعے وزیر اعلیٰ محمود خان کی ہدایت پر صوبائی حکومت کا اعلیٰ سطحی وفد کوہستان پہنچ گیا۔ وفد میں کامران بنگش، چیف سیکریٹری اور IGP خیبر پختونخوا شامل ہیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش کا کہنا ہے کہ معاملے کی جانچ کے بعد میڈیا کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستانی نژاد خاتون دردانہ انصاری نے رائل نیوی کی کیپٹن بن کر دنیا کی پہلی مسلمان اور پاکستانی خاتون ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ پاکستان نژاد دردانہ انصاری مسلم دنیا کی پہلی خاتون ہیں جن کو ملکہ برطانیہ نے رائل نیوی میں کیپٹن مقرر کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی نژاد خاتون دردانہ انصاری نے رائل نیوی کی کیپٹن بن کر دنیا کی پہلی مسلمان اور پاکستانی خاتون ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ پاکستانی نژاد دردانہ انصاری مسلم دنیا کی پہلی خاتون ہیں جن کو ملکہ برطانیہ نے رائل نیوی میں کیپٹن مقرر کیا ہے۔ رائل نیوی کا کیپٹن برطانوی آرمی کے کرنل اور شاہی فضائیہ کے گروپ کیپٹن کے برابر عہدے کا حامل ہوتا ہے۔ رائل نیوی میں کیپٹن انتہائی سینئر عہدہ ہے۔ یہ عہدہ کمانڈر سے اوپر اور کوموڈور سے نیچے ہے۔ ملکہ برطانیہ نے خود دردانہ انصاری کی رائل نیوی میں بطور کیپٹن تعیناتی کی منظوری دی ہے۔ دردانہ انصاری 16 سال کی عمر میں پاکستان سے
برطانیہ آئیں اور تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف فلاحی کاموں میں بھی بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا۔ دردانہ انصاری ایک انٹرپرینور اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سماجی کارکن ہیں۔ 2012 میں انہیں مسلمان خواتین کی ترقی کے لیے پروگرام تشکیل دینے پر برطانیہ کی جانب سے آرڈر آف دی برٹش ایمپائر سے نوازا گیا۔ خیال رہے کہ دردانہ انصاری پاکستانی گلوکار عاصم اظہر کی خالہ بھی ہیں۔ عاصم اظہر نے سائٹ ٹویٹر پر خالہ کے ہمراہ تصویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو خالہ کی برطانوی رائل نیوی میں پہلی مسلمان اور پاکستانی کیپٹن بننے کی اطلاع دی۔ عاصم اظہر نے ٹویٹ میں لکھا کہ آج کا دن نہ صرف میرے یا میرے اہل خانہ بلکہ پوری قوم کے لیے فخر کا دن ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین گنڈا پور کے بیانات کے خلاف سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے احتجاج اور واک آؤٹ کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین گنڈا پور کے بیانات کے خلاف سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے احتجاج اور واک آؤٹ کیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے بتایا کہ جلد پی ٹی وی کو منافع بخش ادارہ بنائیں گے۔ کوشش ہے جلد بجلی کے بل میں پی ٹی وی کی فیس ختم کر دیں۔ سینیٹر بہرام مند تنگی کے تحریری سوال کا جواب نہ آنے اور متعلقہ وزیر شیخ رشید کی ایوان میں عدم موجودگی پر چیئرمین سینٹ نے کہا کہ میں آج متعلقہ وزیر سے خود بات کروں گا۔ تحریری سوالات کے جوابات کیوں نہیں آتے؟ چیئرمین سینٹ نے ایوان میں مختلف وزارتوں کے افسران کی غیر موجودگی کا بھی سختی سے نوٹس لے لیا۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کی جانب سے آزاد کشمیر میں تقریر کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کو غدار اور نواز شریف کو ڈاکو قرار دینے کے خلاف پی پی ارکان نے احتجاج کیا۔ پیپلز پارٹی کے اراکین نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر ایوان میں نعرے بازی کی۔ شیری رحمان نے کہا کہ یہ ہوتے کون ہیں غداری کا سرٹیفکیٹ دینے والے؟ جس نے ایٹمی پروگرام دیا، اس ملک کو یہاں تک پہنچایا، اس کو غدار کہا جا رہا ہے۔ رضا ربانی نے کہا بھٹو کے بارے میں الفاظ اس شخص نے کہے جو شہد پیتا ہے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو یہاں کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ اپوزیشن اراکین اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور چیئرمین سینٹ کے ڈائس کے سامنے جمع ہو گئے۔ اجلاس میں سینیٹر شبلی فراز نے نفاذ حقوق جائیداد برائے خواتین ترمیمی بل 2021 پیش کیا، جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں نظام دنیا کی بدلتی صورتحال کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہا۔ جب تک اپنے آپ کو جدت کی طرف نہیں لائیں گے ہم آگے چل نہیں سکتے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں لا فیئرز اینڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب کے دوران فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں نظام دنیا کی بدلتی صورتحال کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہا۔ جب تک اپنے آپ کو جدت کی طرف نہیں لائیں گے ہم آگے نہیں چل سکتے۔ پاکستان بار کونسل اس بات پر ہڑتال پر چلی گئی کہ سینیورٹی پر جج نہیں لگایا۔ سینیورٹی کیا ہوتی ہے؟ اصل میں قابلیت ہوتی ہے۔ بار کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ بیوقوفانہ بات ہے کہ ہمیں اسی کو لینا ہے کیونکہ یہ سینئر ہے۔ ججوں کی عمر کی حد نیچے لانی چاہیے، ان کو 40 برس میں جج لگائیں تاکہ وہ کام کر سکیں۔ ایک بندہ جس کو کچھ نہیں آتا اور پڑھے پڑھے سینئر ہو جاتا ہے اس کو کیسے جج لگا دیں؟ اسپیشلی جو ینگسٹرز ابھی لائرز آتے ہیں ان کو میں جب دیکھتا ہوں تو دے آر فل آف پوٹینشیل اور ان کا بہت زبردست ایکسپوجر بھی ہے اور وہ بہت زبردست ان کا کام بھی ہے۔ اسی لیے میں حیران ہو گیا ہوں ایکچولی 2 دنوں میں جب سے میں نے پاکستان بار کونسل کو دیکھا کہ وہ ہڑتال پہ چلے گئے ہیں کہ آپ نے سینیورٹی پہ جج نہیں لگایا۔ بھئی سینیورٹی کیا ہوتی ہے؟ جو کمپیٹنس کو آپ دیکھنا ہے یا آپ نے سینیورٹی کو پکڑ کے بیٹھ جانا ہے؟ ایک بندہ انکمپیٹنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ 50 سال جو ہے وہ زندہ رہ گیا اور وہ وہاں پہ جج ہو گیا ہے تو اس کو عذاب بنا کے تو ہم پہ نازل نہ کرے۔ فواد چودھری نے کہا کہ وقت کے ساتھ لا فیئرز منفی علامت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت وہ طاقتور ممالک جو براہ راست فوجی طاقت کا استعمال نہیں چاہتے وہ لا فیئرز کے ذریعے حریف ملک کو دباتے ہیں۔ FATF میں لا فیئرز ہمارے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے۔ جنیوا معاہدے کے بعد سوویت یونین نے افغانستان سے اپنی فوجیں نکالی اور ہم پر پریسلر ترمیم لگ گئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے پاکستان پر اثرات کا جائزہ ہی نہیں لیا۔ نبراسکا اسٹیٹ یونیورسٹی نے ہمارے مدرسوں کا نصاب بنایا پھر پلٹ کر پوچھا بھی نہیں۔
اب امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو حل کر کے جائیں۔ ہم دنیا کی 5ویں بڑی قوم اور 7ویں بڑی ایٹمی طاقت ہیں۔ دنیا کی کوئی مائی کا لال ہم سے پوچھے بغیر اس خطے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے چیلنجز کا مقابلہ کرنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ سندھ میں کورونا وبا کی شرح میں ایک مرتبہ پھر اضافے کے بعد حکومت نے تعلیمی ادارے، تفریحی مقامات اور ہوٹلوں میں انڈور ڈائننگ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں کورونا کی صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں محکمہ صحت کی جانب سے اجلاس کے شرکاء کو بتایا گیا کہ گزشتہ روز 16,262 ٹیسٹ کیے گئے اور 1,201 کیسز سامنے آئے۔ اس طرح صوبے میں نئے کیسز کی شرح 7.4% ہو گئی ہے۔ 13 جولائی کو کراچی میں نئے کیسز کی شرح 17.11% تھی۔ ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق ضلع شرقی میں 21%، جنوب میں 15%، وسطی میں 12% اور کورنگی میں کیسز کی شرح 8% ہے۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ سندھ میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مختلف قسم کے 356 کیسز ظاہر ہوئے ہیں۔ UK ویریئنٹ کے 92، جنوبی افریقہ کے 162، برازیل کے 29، بھارت کے 66، P1 کے 3 اور وائلڈ ٹائپ کا 1 کیس ظاہر ہوا ہے۔ اب تک ویکسین کے 58,70,991 خوراکیں موصول ہوئی ہیں، جن میں سے ابھی تک 44,65,908 خوراکیں استعمال ہو چکی ہیں۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 5% سے کووڈ کیسز بڑھے تو یہ خطرناک صورتحال ہے۔ کراچی میں صورتحال کافی خراب ہے۔ اجلاس میں ہوٹلوں میں انڈور ڈائننگ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات سے، جبکہ تفریحی پارکس، واٹر پارکس، CVO، ہاکس بے، کینجھر جمعے سے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 8ویں جماعت تک کے طلبہ کے لیے اسکول جمعے سے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ 9ویں کلاس اور اس سے زائد کے لیے تعلیمی ادارے امتحانات کے بعد بند ہو جائیں گے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔